अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 45 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमने इसी वीक में 10K करने हैं और फिर 21 से 24 तक डबल एक साथ आया करेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ये रात का मंजर था। फार्म हाउस की चहाड़ जानिब फैली दीवार पे रात बैठी आंखें झपकती पोर्च को देख रही थी, जिसमें 7-8 गाड़ियां खड़ी थीं। शाहवीर के दोस्त आए हुए थे, जिनमें से नुमाया, आलिया, हादी, आशिर और तूबा थे। ये 4 शाहवीर के बेहद गहरे दोस्त थे और बाकी जो आए हुए थे वो हेलो हाय फ्रेंड्स थे, जिनसे कभी कभी मिला जाता था। फार्म हाउस की इमारत के अंदर बने लाउंज में इस वक्त डीजे कानों के बहरा करने की हद तक का म्यूज़िक बजाए हुए था और डिस्को लाइट्स पूरे लाउंज में रक्सा थी। सोफ़े उठा दिए गए थे और डीजे के साथ ही बार अटेंडेंट का छोटा सा सेटअप लगा हुआ था, जहां पे बस सॉफ्ट ड्रिंक्स मौजूद थी। शाहवीर ने सख्ती से कहा था, ईमाने वीडियो कॉल पे होगी और मैं नहीं चाहता कि कोई गैर अखलाकी हरकत हो, सो प्लीज़। उसके दोस्त एहतजाज करने लगे तो उसने मिन्नत भरे लहजे से कहा था। सारे दोस्त सर झटक कर रह गए थे। उन्होंने शाहवीर की मान ली थी। जब शाहवीर ने वीडियो कॉल की तो ईमाने छत पे दीवार के साथ लग कर बैठी थी। नीचे अभी गीत ख़त्म हुए थे। मोहल्ले की लड़कियां थीं और उसकी चंद सहेलियां जो हंसी मजाक करके चली गई थीं। बाकी घर वाले इस वक्त गहरी नींद में सोए हुए थे और ईमाने मौका मिलते ही ऊपर आ गई थी। उसे यकीन था कि अब कोई नहीं उठेगा, इसलिए उसने आकर वीर को कह दिया था कि वो कॉल कर ले। उसके कॉल करते ही वीर के सारे दोस्तों ने बड़े जोश से ईमाने को कहा, सलाम भाभी, बड़ा डराया हुआ है हमारे लड़के को आपने। उन सब की एक जान आवाज़ पे ईमाने सटपटा गई और झनीब कर उसने हाथ से चेहरा छुपाया था। शाहवीर उसकी अदा पे निहाल हुआ था, सबसे दूर हो गया था वो। मैंने तुम्हें कब डराया है? ईमाने ने उसे अकेले पाकर लहजे में प्यार भरी नाराज़ी समोकर कहा। वीर मुस्काया, मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब तुम किसी भी तरह उदास हो। जितनी मोहब्बत उसके लहजे में होती उतनी मोहब्बत उसकी आंखों में दिखाई देती थी। तुम उस वक्त कहाँ हो? काफ़ी अंधेरा हो रहा है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही। ईमाने के चेहरे पे अफसोस लहराया। मैं छत पे हूँ। और उसने अपनी मजबूरी बताई तो शाहवीर ने कहा, तुम आना चाहती हो तो मैं लेने आ जाता हूँ। ईमाने ने ऐसे डर कर सर ना में हिलाया जैसे वो अभी आ जाएगा। तुम मुझे क्यों पिटवाना चाहते हो? मैं बस यहाँ से सब देख लूँगी। शाहवीर का बस नहीं चलता था कि इस मासूम सी लड़की को अपने अंदर छुपा ले और फिर ईमाने को एक एक चीज़ दिखाने लगा था। उसके दोस्त डांस कर रहे थे, फिर उसे भी आने का इशारा किया गया तो उसने मुलाजिम को फ़ोन पकड़ा दिया और ख़ुद दोस्तों में चला गया। ईमाने ये सब लाइव देख रही थी। फिर तभी एक सीन हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। डांस फ्लोर पे थिरकती एक लड़की जो आशिर की जानने वाली थी। वीर उसे सिरे से नहीं जानता था। वह वीर के पास आई, उससे लिपटी, वीर के दोनों गालों पे हथेलियां जमा कर उसने सर उसके चेहरे के सामने कर लिया। फिर वो सर धीरे से एक जानिब ढलक गया और वह लड़की पंजों के बल खड़ी हो गई। पीछे से देखने पे ऐसा ही लगता है जैसा अभी आप सब और ईमाने समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लड़की वीर से फासले पे थी और ये अमल मिनटों का था। वीर ने उसे ऐसे धक्का दिया जैसे वो कोई चुड़ैल हो। वीर की पहली बार रंगत उड़ी थी और जो लोग पार्टी में मौजूद थे एकदम से लड़की के ढलक कर गिरने पे ठहर गए। आशिर ने आगे बढ़कर उस लड़की को उठाया था। वीर को समझ न आई, पहले उस लड़की पे चीखे या ईमाने मुलाजिम से पूछे कि क्या ईमाने ने कुछ देखा है। कॉल कट गई है सर।
ویر نے اشتعال سے مٹھیاں بھیج لی تھی، اسے وقت نہیں لگا تھا بات کی تہہ تک جانے میں۔ یہ عاشر نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا، صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ تم نے مجھے نہیں، اسے پریشان کیا ہے۔ وہ دانت کچکچا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہادی اگر اسے نہ تھام لیتا تو وہ یقیناً عاشر کا منہ توڑ دیتا۔ وہ بپھرے شیر کی طرح اس کی جانب اچھل اچھل کر جا رہا تھا۔ ویر، اس نے بس مذاق کیا ہے، طوبا نے کہا تو اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا، اور پھر اس نے ٹیبل پہ ایک گلاس اٹھا کر فرش پہ پوری قوت سے مارا۔ ڈی جے کا گانا بند ہو گیا اور لوگوں کی سانسیں۔ پارٹی ختم ہو گئی، جاؤ یہاں سے سب۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ ہادی کے علاوہ کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ویر کو ہاتھ لگا لے۔ ویر، میری بات سنو۔ عاشر کو اب لگا جیسے مذاق کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گیا ہے، تو وہ آگے بڑھا۔ ویر نے اسے دھکا دیا۔ میں نے تم لوگوں کو سب بتایا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے، یہ سب نہیں سمجھتی۔ وہ پوری قوت سے چلانا چاہتا تھا لیکن ویر ایسا نہ کر سکا۔ اس نے بے بسی سے عاشر کو دیکھا اور ہادی سے خود کو آزاد کروا کر وہ ملازم سے موبائل لے کر باہر آ گیا تھا۔ سارے مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ ویر باہر پول کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ایمانیں کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس کا بس ایک میسج آیا تھا جس میں اس نے مختصر لکھا تھا، پارٹی بہت اچھی تھی، مجھے نیند آنے لگ گئی تھی اس لیے کال بند کر دی، میں اب سونے جا رہی ہوں، موبائل سائلنٹ پہ ہوگا۔ وہ جانتا تھا یہ سب جھوٹ ہے، ایمانے کو برا لگا ہے۔ وہ اسے کال کرتا رہا لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ تبھی ہادی، عالیہ، طوبا اور عاشر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اس حد تک چلا جائے گا، ہم نے تو بس مذاق کیا تھا۔ عاشر خاصا شرمندہ تھا، اس کارستانی میں وہ سب ملے ہوئے تھے۔ ویر نے کوئی جواب نہ دیا۔ عاشر اس کے قریب ہوا، اس نے ویر کے کاندھے سے کاندھا ٹکرایا۔ میں کال کر کے معافی مانگ لیتا ہوں بھابھی سے، سب سچ بتا دوں گا۔ ویر اسے اب کیا ہی کہہ سکتا تھا۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما کر اس کے گریبان پکڑا۔ میرا دل تو کر رہا ہے تمہارے دانت توڑ دوں۔ پھر اس نے عاشر کو چھوڑ دیا، یعنی وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ایمانے کو دوبارہ مل کر کال کرتے ہیں، اسے منا لیں گے، یہ عالیہ بولی تھی۔ وہ کال نہیں اٹھا رہی۔ ویر کی حالت دیکھ کر ہادی بولا، یار اتنا بھی مجنوں نہیں بنتے، بھابھی مان جائیں گی تو پریشان نہ ہو۔ بات مجنوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ بہت حساس ہے، ہر بات دل پہ لے جاتی ہے، بہت فالتو باتیں سوچتی ہے۔ اب تک تو اس نے پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیا ہوگا۔ کیا ایمانے کو تم پہ یقین نہیں ہے؟ طوبا کہے بغیر نہ رہ سکی۔ ویر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسے مجھ پہ یقین ہے، لوگوں پہ نہیں ہے۔ وہ مجھے کبھی برا نہیں کہتی۔ اسے لگتا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا تو اس میں قصور اس کی خود کی قسمت کا ہے۔ تم لوگ نہیں سمجھو گے، ویر کہہ کر کھڑا ہونے لگا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہم بھابھی کو منا لیں گے، وہ کال ہی نہیں اٹھا رہی، تم لوگ دل پہ بوجھ نہ لو، میں اسے سمجھا لوں گا۔ عالیہ اور باقی سب بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے سرنامے ہلائے۔ یہ غلطی ابھی سدھرے گی۔ ویر نے انہیں الجھ کر دیکھا، مطلب؟ اس کے کہتے ہی ان چاروں نے گھیرا کر لیا۔ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم لوگ چاہتے ہو اس کے گھر والے مجھے گولی مار دیں۔ ہادی نے ہاتھ جھلایا، عاشر نے ویر کے دونوں ہاتھ پکڑے، اور عالیہ اور طوبا نے کہا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ویر نے سر حتمی انداز میں نفی میں ہلایا، اس کا بھائی بہت پاگل ہے، ہم سے کم ہوگا، اور اب تم چپ رہو گے؟ تم نے بس ایمانے کو کسی طرح دروازے تک لانا ہے، باقی یہاں کا انتظام میں اور ہادی دیکھ لیں گے، اور تمہارے ساتھ طوبا اور عاشر جائیں گے۔ عالیہ نے کام بانٹ دیے تھے۔ طوبا گھبرا رہی تھی، اس کے گھر والے کیا سچ میں بہت سخت ہیں؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجھے بھاگنے کا موقع تو دیں گے نا؟ طوبا کی بات پہ عالیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ بے جان سا ہنسی۔ میں تو نہیں ڈر رہی، کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ ہادی اور عاشر نے تالی ایسے بجائی جیسے کہتے ہوں چلو اب کام پہ لگتے ہیں۔ ویر نیم رضامند تھا لیکن وہ باقی ٹلنے والے نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ پیچھے ہادی اور عالیہ ملازموں کو بلا کر اندر کا انتظام کرنے چلے گئے تھے۔ ویر مسلسل اسے کال کرتا رہا تھا، پھر کہیں جا کر اس نے کال اٹھائی تھی۔ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ رو کے ہٹی ہے۔ باہر آؤ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایمانے نے کروٹ لی اور آواز دھیمی کر کے کہا، میں کہیں نہیں آ رہی، تم جانتے ہو نا
میرے گھر والے، میں کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں باہر کھڑا ہوں، اگر تم 2 منٹ سے پہلے باہر نہ آئیں تو میں دروازہ بجا دوں گا۔ ایمانے کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے بیٹھی۔ میں نہیں آ رہی ویر، تم چلے جاؤ، اس نے بھیگتی ہتھیلیوں سے کہا۔ ایمانے 20 سیکنڈز گزر گئے ہیں۔ وہ اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ ویر، 30 سیکنڈ۔ ایمانے بے بسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جوتے پہنے۔ ابا اور اماں کو احتیاط سے دیکھا۔ وہ دونوں گہری نیند میں تھے۔ ایمانے گربہ پائی سے چلتی باہر صحن اور پھر داخلی دروازے کے پاس آ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ویر ایک دم سے سامنے آیا۔ ایمانے کچھ بھی سمجھتی ویر نے اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کیا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر وہ پلٹ گیا تھا۔ ایمانے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اس کی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی ان کے گھر تیزی سے گھسی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ طوبہ تھی جو لرزتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ ویر اسے گھر کا سارا نقشہ سمجھا چکا تھا، اس لیے چھوٹے سے گھر میں ایمانے کی چارپائی تلاش کر کے اس پہ لیٹ کر کمبل منہ تک لینا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہ کام تو ہو گیا تھا۔ اب اگر کوئی اٹھا بھی تو انہیں ایمانے کی چارپائی خالی نہیں ملے گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ویر نے اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ہادی ان کے گھر سے کوئی دور گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ اگر کچھ ہنگامہ طوبہ کی طرف سے ہوا تو وہ سنبھال لے گا۔ اس وقت گاڑی میں ویر اور ایمانے ہی تھے۔ ایمانے اس کی حرکت پہ چلا کر بولی تھی۔ ویر نے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ تم اتنا اونچا بھی بولتی ہو؟ ایمانے نے جواب میں گاڑی کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا جو کہ ویر پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ ہم اگلے 30 منٹ ساتھ ہیں، 31ویں منٹ پہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ ایمانے نے اسے دیکھا۔ میں ابھی اپنے گھر جاؤں گی، میرے گھر والے انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ویر نے گاڑی چلا لی تھی۔ وہ اسے لے کر ان کے گھر سے دور نکل آیا تھا۔ ایمانے اس کے کاندھے پہ مکے برسا رہی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، وہ دوبارہ چلائی۔ ویر نے ایک دم سے گاڑی روکی، اسے دونوں جانب سے تھاما، اس کے چہرے پہ جھک گیا۔ وہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ ان کا ناک مس ہو رہا تھا اور ویر کی پرتپش سانسیں ایمانے کو جھلسانے لگی تھیں۔ بیوی ہو تم میری، میرا حق ہے تم پہ، کہیں بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز آ گئی تو میں بہت پیار سے پیش آؤں گا۔ آخر میں وہ معنی خیزی سے بولا تھا۔ ایمانے کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تم وہ کچھ کہنا چاہتی تھی؟ ویر نے اس کی بھیگی آنکھوں پہ لب رکھے۔ ہاں، میں اپنی معصوم سی دنیا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس نے ایمانے کا چہرہ ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ اب تم رو گی نہیں، میں تمہیں ابھی چھوڑ آؤں گا۔ اور اس وقت جو تم نے دیکھا تھا وہ سب سچ نہیں تھا۔ ویر نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پہ دوڑانے لگا، اور وہ ساتھ ساتھ ایمانے کو صفائیاں بھی پیش کر رہا تھا۔ ایمانے اب کی بار بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اسے یقین آ رہا تھا، اس بات کا ویر کو بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ گیلی سانسیں اندر کھینچتی اسے کچھ ناراضی سے دیکھ رہی تھی۔ جس لاؤنج میں ابھی کچھ دیر پہلے ڈی جے کے میوزک سے ہنگامہ ہو رہا تھا، اب اس میں پرسکون سی خاموشی بکھری تھی اور ایک مدھم پیانو کا ساز بج رہا تھا۔ داخلی دروازے سے لاؤنج تک پھول بکھرے تھے اور لاؤنج میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ویر نے ایمانے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ پیلے سوٹ میں ملبوس، بغیر میک اپ اور نکھری رنگت والی لڑکی تحیر سے سب دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج کے بالکل درمیان میں میز پہ پھولوں کے ساتھ ایک کارڈ رکھا تھا جس پہ بہت زیادہ دفعہ معافی مانگی گئی تھی۔ ایمانے نے وہ سب پڑھا تو دھیرے سے مسکا دی۔ اب یقین آ گیا کہ وہ سب مذاق تھا، دوستوں کا۔ ویر نے اسے اپنے سامنے کیا اور اس کی کمر کو اطراف سے تھام لیا۔ وہ اس کے وجود کو دھیرے دھیرے حرکت دے رہا تھا۔ ویر کی سنڈریلا اس کے سامنے تھی جس پہ پری کا جادو ختم ہونے والا تھا، پھر اس نے اس سنڈریلا کو گھر چھوڑ دینا تھا۔ ایمانے نے اس کے سوال پہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا تو ویر نے اسے روکا اور ایک بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے سینے کے قریب کیا۔ کالی جینز، بھوری شرٹ اور کالی ہی جیکٹ والا ویر اسے شہد رنگ آنکھوں سے نہار رہا تھا۔ ایمانے کو لگا جیسے وہ اسے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ ایمانے، اس کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ ایمانے کے دل کو کچھ ہوا، وہ ہاں بھی نہ کہہ سکی، لیکن ویر جانتا تھا کہ ایمانے اسے سن رہی ہے۔
اس لیے وہ اس کے کانوں کے پاس جھک گیا۔ تو میری بیوی ہو، اگر میں تمہارے لبوں کو چوم لوں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا؟ وہ اس سوال سے ایمانے کے سانس روک چکا تھا۔ ایمانے کا گلا سوکھ گیا۔ ویر اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کا سلگتا بدن ایمانے کو بھی سلگانے لگا تھا۔ وہ بری طرح پزل ہو گئی تھی۔ اس نے ویر کی جیکٹ کو اطراف سے پکڑا اور اپنے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ویر نہیں رخصتی ہو جائے گی، بس ایک گستاخی۔ ایمانے اس کے سینے میں اور چھپ گئی۔ ویر بہک تو رہا تھا لیکن اس کا خود پہ قابو تھا۔ وہ جانتا تھا ایمانے کبھی نہیں مانے گی۔ تم وہ کچھ پھر بولنا وہ پھر کچھ نہ بول سکی۔ میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں، ہے نا؟ وہ مسکان دبا کر بولا تھا۔ اس نے ایمانے کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اب نہیں کروں گا، میں بس تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اور تمہاری ناراضی دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے رک کر ایمانے کے گال پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ اب تو ناراض نہیں ہونا؟ ایمانے نے سر نامے ہلا دیا۔ وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ ویر کی آنکھیں بہکی ہوئی تھیں۔ میں بہت بے بس ہو رہا ہوں۔ میرا دل مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے ایمانے کا گال تھپکا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر واپس باہر کی جانب لے گیا تھا۔ جب وہ ایمانے کے گھر سے کچھ دور پہنچے تو ویر نے گاڑی روک لی۔ اس نے ایمانے کو اتارا اور اس کے ساتھ اس کے گھر تک آ گیا۔ وہاں پہلے ہی عالیہ، ہادی وغیرہ کھڑے تھے۔ عاشر بھی وہیں تھا۔ ایمانے کے آتے ہی عالیہ نے طبہ کو کال کر دی تھی تو وہ بھی آ گئی۔ اب تو آپ ناراض نہیں ہیں نا؟ عاشر نے پوچھا تھا۔ وہ سمٹی سمٹی ویر کے پہلو میں کھڑی تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسے کسی سے بات نہیں کی تھی اور اب جب سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ عاشر نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ شکر ہے، ورنہ آپ کا شوہر مجھے آج جان سے مار دیتا۔ اس کی بات اور بے چارگی بھرے لہجے پہ سبھی ہنسے تھے۔ پھر ایمانے نے ویر کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا۔ اس نے سر ہلایا اور سنڈریلا اپنے گھر چلی گئی۔ جس پہ جو جادو پری نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ ایمانے جب بستر پہ لیٹی تو اسے خود بھی یقین نہیں آیا کہ وہ ابھی ویر سے مل کر آئی ہے۔ یہ 30 منٹ اس کی زندگی کے خوبصورت ترین 30 منٹ تھے۔ اس نے آج جانا تھا کہ سنڈریلا شہزادے کے ساتھ رقص کر کے کیسا محسوس کر رہی ہوگی۔ وہ پھر پوری رات سو نہ سکی تھی۔ کبیر سے بات کرنے کے اگلے دن وہ اسکول تھی۔ بریک کے وقت اس کا موبائل بجا تو اس پہ غیر شناس نمبر تھا۔ شریع کو لگا کبیر ہوگا، لیکن کال اٹھانے پہ اسے پتہ چلا کہ دوسری جانب کبیر کی دادی ہیں۔ شریع کو سمجھ نہ آئی وہ ان سے کیا بات کرے۔ سلام دعا کے بعد وہ خاموش ہو گئی، لیکن دادی چپ نہ رہیں۔ انہوں نے شریع سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال کیے، پھر بولیں، مجھے تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ کیا میں تمہیں کال کر لیا کروں کبھی کبھی؟ دادی اتنی پیاری باتیں کرتی تھیں اور ان کا لہجہ اتنا معصوم تھا کہ ان پہ بچے کا گمان ہوتا تھا۔ شریع انہیں انکار نہ کر سکی۔ اس کے ہاں کہنے پہ دادی سچ میں بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھیں۔ کبیر ابھی تمہیں کال کر کے معافی مانگے گا۔ وہ تمہارا نمبر مجھے نہیں دے رہا تھا، میں نے بہت ضد کر کے لیا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا نا میرا کال کرنا؟ نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ اس نے یہ جواب کبیر کو دیا تھا۔ دادی کے کال بند ہونے کے کچھ وقت بعد کبیر نے کال کی تھی۔ شریع کے جواب پہ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ پھر کبیر بولا، کال کرنا تو شاید آپ کو میرا برا لگتا ہے۔ شریع اس کی بات پہ چونکی۔ اس بات کا اس وقت کیا مطلب ہے؟ شریع کے سوال پہ وہ بولا، آپ نے بتایا نہیں، مجھے کتنا انتظار کرنا ہے؟ شریع کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اس نے بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دیے، بریک ختم ہو گئی ہے، میں نے کلاس میں جانا ہے۔ آپ پھر جھوٹ بول رہی ہیں۔ شریع دھک سے رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جبکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا، میں نے مان لیا۔ ایک اجازت چاہیے تھی اور ایک فرمائش کرنی تھی۔ کیا؟ اب کی بار شریع کا دل گھبرا رہا تھا۔ آپ لائبریری آ جایا کریں۔ کبھی وقت ملا تو میں وہاں آ کر آپ کو دیکھ لیا کروں گا۔ شریع نے پہلو بدلا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں آپ کے آنے کا انتظار کروں گا، اس نے کہہ کر کال رکھ دی تھی۔ شریع کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کب تک اس مرد سے دور بھاگے گی؟
کبیر اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ سائم کے پیپرز ہو گئے تھے اور اس نے انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا تھا۔ اب بس کلاسز میں وقت تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ کچھ آن لائن کورسز کر لے گا۔ اس نے گھر میں سب سے بات کر لی تھی، جس میں شیریں نے اس کی کافی مدد کی تھی۔ وہ ملتان جا رہا تھا۔ جب شاہ کو یہ بات پتہ چلی اور وہ اسے اجازت لینے گیا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ تم لاہور چھوڑ کر جا رہے ہو، جبکہ یہاں بہترین ادارے ہیں۔ یہاں سب ہو جائے گا۔ سائم کی آنکھوں میں زخم لہرائے تھے۔ شیریں اس کے ساتھ ہی تھی۔ پر میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ میرے سارے دوست وہیں جا رہے ہیں۔ تم رہو گے کیسے وہاں؟ شاہ کو اس کی فکر تھی۔ اس نے سائم کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ لاج بھی وہیں موجود تھی اور خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اداسی سی تھی۔ میں ہاسٹل دیکھ چکا ہوں، ابو نے بھی دیکھ لیا ہے۔ جب جاؤں گا تو آپ ہی کے ساتھ جاؤں گا، آپ تسلی کر لیجئے گا۔ لیکن میں لاہور سے جانا چاہتا ہوں۔ اس کا آخر میں لہجہ حتمی ہو گیا تھا۔ شاہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو سائم؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔ سائم کے دل کو کسی نے ٹھوکر لگائی۔ اس نے کچھ بھی ظاہر کیے بغیر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں کچھ بھی نہیں چھپا رہا، آپ بس مجھے جانے دیں۔ شاہ کے ارادے اسے لگ نہیں رہے تھے کہ وہ اسے یہاں سے جانے دے گا۔ میں نہیں چاہتا سائم کہ تم میری نظروں سے دور ہو، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ سائم نے مدد طلب نگاہوں سے شیریں کو دیکھا تھا۔ وہ شاہ کو زیادہ انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہ مان جائیں، اس کا جانا ضروری ہے۔ شاہ نے شیریں کے بولنے پہ اسے دیکھا، پھر وہ اسے نظریں نہ ہٹا سکا۔ تم بتاؤ وہ کیوں جا رہا ہے؟ جب سائم باہر چلا گیا اور شیریں بھی جانے لگی تو شاہ نے اسے اس کے کمرے کے سامنے روک لیا۔ شیریں دھیرے سے پلٹی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ اسے وقت لگا بولنے میں، پھر اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ وہ لاج کو پسند کرتا ہے، جو کہ اب آپ کی بیوی ہے۔ اس کا یہاں رہنا مشکل ہے۔ لاج اس کی پہلی محبت تھی۔ شاہ اور ابو بھی یہی چاہتے تھے کہ سائم کی لاج سے شادی ہو جائے، لیکن بی جان وہ زخمی سا مسکرائی، پھر سر جھٹکا۔ اسے جانے دیں، یہاں سے جائے گی تو ہی کچھ بہتر ہوگا، ورنہ پہلی محبت بھلانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ شیریں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا، اور شاہ کو لگا وہ کبھی بھی ہل نہیں سکے گا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ ایک دل اور اسی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، تبھی سائم لاج سے اب دور دور رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی، شاہ کے لیے قدم اٹھانا اور آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ شیریں وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتے وقت اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا کیا قصور تھا جو انہیں یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے؟ شیریں کو سائم کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور سائم کو شیریں کے لیے۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔